नाजरीन आदाब, यूपी उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। जैसा कि हमारी बात होती रहती है कि आपके सवालात हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो हमारे पास एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि आप उर्दू पढ़ाने के साथ साथ उर्दू लिखना भी सिखाएं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम फिर आपको उर्दू लिखने की कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जिनसे आप लिखना बआसानी सीख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी लफ्ज़ वो कुछ हरफों से मिलकर बनता है। जब हर्फ मिलते हैं यानी अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तब कोई लफ्ज़ बनता है। जैसे अगर हमें लिखना है राम, हमने आपको बहुत सीधी सी मिसाल दिया है। हिंदी में हमने लिखा राम, उर्दू में इसके लिए रे प्लस अलिफ प्लस मीम, राम। और हम आपको इससे पहले के एपिसोड्स में ये भी बता चुके हैं कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जिनको लिखते वक्त हम मुख्तसर नहीं करते हैं। तो जैसे उसमें देखिए ये रे है, अलग रहा बिल्कुल। इसी तरह से अलिफ प्लस हुआ, अलग रहा। मीम भी इनमें नहीं जुड़ा, इसलिए ये अलग रहा। लेकिन ये जो मीम है ये तमाम जगहों पर जहाँ कहीं ये आखिर में नहीं आएगा किसी भी लफ्ज़ के, ये मुख्तसर होगा। तो इन चीज़ों को या इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे लिखे जाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उन हर्फों की तादाद 9 है। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं लफ्ज़ों को किस तरह हम बनाते हैं। तो जब हम हर्फों को जोड़ते हैं उसको तरकीब कहा जाता है। अब तरकीबें कई तरह की होती हैं। जैसे अगर हम किसी हर्फ को किसी भी हर्फ के शुरू में लाएंगे तो उसे जब दोनों प्लस होंगे, जैसे मैं मिसाल दूँ तब आपको समझ में आएगा। हमने लिखा नल, हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो नून प्लस लाम, 2 अल्फ़ाबेट्स इसमें आ रहे हैं। तो हमने नून को छोटा किया, नून को लाम में मिलाया, क्योंकि लाम आखिर में आ रहा है इसलिए हमने पूरा लिखा है नल। नून लाम ज़बर नल। तो लाम किस में जाके जुड़ गया? अपने से पहले हर्फ नून में। इसको कहा जाता है तरकीबे साबिक। इसी तरह से एक और तरकीब होती है जिसमें हर्फ अपने बाद वाले हर्फ में जुड़ता है, उसे तरकीबे लाहक कहा जाता है। एक और तरकीब होती है जिसको कहा जाता है तरकीबे तुरफैन। उसमें क्या होता है कि हर्फ अपने पहले वाले हर्फ से भी जुड़ता है, हर्फ अपने आखिर वाले हर्फ से भी जुड़ता है। उसकी मिसाल है, हमने जैसे लिखा अजब, आजाबा, ये हिंदी अजब। अब हम उर्दू में अगर इसको लिखेंगे तो देखें एन प्लस जीम प्लस बे, 3 हर्फ आए। इन 3 हर्फों को हम किस तरह से लिखेंगे ये आपको गौर करना है। अब इसको देखने के लिए देखिए, इसको हम यहाँ फिर से आपको समझाते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। अजब, हमने एक लफ्ज लिखा है अजब, इसमें 3 हर्फ आए हैं, एन प्लस जीम प्लस बे। अब जीम जो है वो अपने से पहले हर्फ में भी जुड़ेगा, अपने से बाद वाले में भी जुड़ेगा, और इसको जोड़ेगा एक सिंबल जिसे हम जज्म कहते हैं। अब देखिए कि किस तरह हमने एन को मुख्तसर किया, फिर उसमें जीम मिलाया, एन जीम प्लस फिर ये बे पूरी आ गई, अजब। ये देखिए इस तरह करके ये जो बीच वाला हर्फ है ये अपने से पहले से भी जुड़ा और अपने से बाद वाले हर्फ से भी जुड़ा। इसको कहा जाता है तरकीबे तुरफैन। तो जब हम हर्फों को आपस में मिलाते हैं
تو انہیں کئی طرح سے ملاتے ہیں. آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے, آپ کو یہ مشکل نام یاد نہیں رکھنے ہیں. آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ حرف کبھی اپنے بعد والے حرف سے ملتا ہے, کبھی اپنے شروع والے حرف سے ملتا ہے, اور کبھی ایک حرف جو ہے وہ اپنے آگے پیچھے یا اپنے پہلے اور آخر والے حرف سے بھی ملتا ہے. تو یہ لکھنے کے طریقے ہیں. آپ کو اس کے نام یاد نہیں رکھنے, بلکہ وہ طریقہ سیکھ لینا ہے, کیونکہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے لکھیں. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ 9 حرف ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ سمجھ لیجئے. وہ نہ تو کسی میں ملا کے لکھے جاتے ہیں, یا اگر ملا کے لکھے بھی گئے تو ان کی شکل نہیں بدلتی. وہ حرف ہیں دال ڈال, دال ڈال, زال. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. دال ڈال زال, رے اڑے زے, رے رے زے, اور یہ. آپ الف بھی پڑھ چکے ہیں اسی طرح سے. یہ حرف ایسے ہیں کہ یہ لکھے پورے جاتے ہیں. ہاں کبھی کسی کے ساتھ ملتے ہیں تب تھوڑا سا لٹل بٹ ان کی شکل بدلتی ہے. جیسے اگر ہم لکھیں لڈو, لفظ سنا ہوگا بہت. لڈو میں دال کی شکل دیکھیے ایسے ہو جائے گی, لڈو, لام ڈال زبر لڈ, ڈال واپس ڈو, لڈو. ہم اس کو اس طرح نہیں لکھیں گے. اگر ہم اس کو یہ شکل دیں گے ایسے تو عجیب سا ہو جائے گا. اس لیے ہم اس کو تھوڑی سی اس کی شکل میں چینج کر دیں گے, تھوڑا سا بدل دیں گے. لڈو, یہ ہے لفظ لڈو. تو اب دیکھیے شکل, جو ڈال ہے وہ پوری لکھی جا رہی ہے, لیکن اس کی شکل کہیں نہ کہیں رے کی طرح سے ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو تحریر ہماری خوبصورت نظر آئے, اس لیے ایسا ہوتا ہے. لفظ ہم نے لکھا دریا. اب دریا میں آپ نے دیکھا کہ دال اور رے دونوں پورے لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ الف, یہ بھی پورا لکھا ہوا ہے. اب جو ایک اس میں حرف ہے وہ ہے یہ. اب یہ جو ہے اس کی شکل بدلی ہے. اس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ شوشہ, اس کو کہا جاتا ہے, ہمیشہ دھیان رکھیے گا. ہم نے شوشہ لیا اور اس کے نیچے ہم نے 2 ڈاٹس یعنی 2 نقطے لگائے ایسے. یہ جو نقطے ہیں یہ اس یہ کی علامت ہے. یعنی جب ہم کوئی بھی لفظ یہ جس میں شامل ہو اور وہ کہیں بیچ میں آتا ہے, جیسے ہم نے ایک لفظ آپ کو بہت آسان سا بتایا دریا, یا اگر ہم لفظ لکھ رہے ہیں دری. اب دیکھیے, تب یہاں دیکھیے دال الگ آیا, رے الگ آیا, اس کے بعد یہ کیونکہ آخر میں آ رہا ہے. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی لفظ جب ہم لکھ رہے ہیں اس میں دیکھیے یہ دونوں حرف, میں نے بتایا 9 حرف ایسے ہیں جو اپنی پوری شکل رکھتے ہیں. تو ارب بچا یہ, تو یہ جو ہے اگر آخر میں آ رہا ہے, یا بعض حرف ایسے ہیں کہ آخر میں آتے ہیں تو وہ پورے لکھے جاتے ہیں. تو دری میں دیکھیے یہاں تو یہ پورا لکھا ہم نے, لیکن دریا میں ہم نے اس کو ایک شوشے کی مدد سے لکھا یہ ایسے. اسی طریقے سے مان لیجیے کہ ہم کوئی اور لفظ لکھتے ہیں. مان لیجیے ہم لکھتے ہیں آیا, تو ہندی میں ہم نے لکھا آیا. اب اس کو اردو میں کیسے لکھیں گے؟ تو الف مد زبر آ, الف پورا ہے, یہ کے لیے ہم نے پھر ایک شوشہ لیا, اس کے نقطے لگائے اور اس کو اوپر لے گئے آیا. اس طرح سے ان حرفوں کو ہم جب ملاتے ہیں تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. پر یہاں جو بات دھیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے گھبرائیے مت. ایک بار اگر آپ کی پریکٹس ہو گئی, ایک بار اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم جو لکھ رہے ہیں, جو سیکھ رہے ہیں, آج اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کل ضرور آئے گا. اور جیسے جیسے آپ کی پریکٹس بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ اردو سیکھتے جائیں گے. ایک بار آپ کی سمجھ میں آیا تو اگلی بار آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
تو دیکھیے کس طرح سے یہ لفظ جو ہیں بنتے ہیں حرفوں سے مل کر. اب دیکھیے جو دوسرے حرف ہیں جیسے بے ہے، پے ہے، تے ہے، ٹے ہے، سے ہے، نون، یہ جو 7 حرف ہیں یہ ترکیب کی صورت میں ٹوٹتے ہیں. یعنی جب ہم ان کو کسی بھی حرف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، یہ ٹوٹتے ہیں، یعنی ان کو ہم مختصر کرتے ہیں. جیسے اگر ہم نے لکھا بارش، اب دیکھیے بارش ہم نے لکھا ایسے، ہم نے لکھا بارش. اب اردو میں بارش لکھا بے پلس الف پلس رے پلس شین، بارش. اب اس میں بے کو ہم چھوٹا کریں گے، اس کو کم کر دیں گے، شین کو شارٹ کریں گے. باقی تو 3 کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، ایسے ہی رہیں گے. دیکھیے ابھی میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں کیسے. بارش، بے الف زبر با، رے شین زیر رش. اب دیکھیے شین آخر میں آ رہا ہے تو پورا ہے. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو دھیان دلا دوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ شین کو بھی ہم شارٹ کریں گے، پر کیونکہ شین یہاں پر آخر میں آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو مختصر نہیں کریں گے، پورا لکھیں. لیکن اگر شین کہیں بیچ میں آ رہا ہے، جیسے ہم لکھ رہے ہیں خوشی، تو خے کو شارٹ کیا، واو پورا لیا، پھر اس کے بعد شی، خوشی. تو جہاں شین بیچ میں آئے گا وہاں شین بھی اپنی شکل بدلے گا، لاسٹ میں آئے گا تو پورا رہے گا. بارش میں آخر میں آیا، یہاں پہ بیچ میں آیا تو خوشی. ایک چیز اور دھیان رکھیے ہمیشہ کہ جب آپ لکھنا سیکھ رہے ہیں تو آپ کی تحریر ایک دم صاف، ایک دم سادہ اور ایسی ہو کہ کوئی بھی اس کو پڑھ لے. ورنہ کیا ہوگا کہ ایک بار ایسا ہوا، کیونکہ پہلے زمانے میں ہمارے پاس موبائل تو ہوتا نہیں تھا اور لوگوں کے پاس تعلیم بھی کم تھی، تو لوگ دوسرے سے خط لکھواتے تھے کہ بھیا ہمارا خط لکھ دو، اور خط جائے گا تو ہمارا میسج ہمارے کسی بھی جو بھی ان کا رشتہ دار یا عزیز ہے اس کے پاس پہنچ جائے گا. تو ایک صاحب کے پاس کوئی لکھوانے کے لیے خط آیا اور اس نے کہا کہ بھیا ہمارا خط لکھ دو. تو انہوں نے کہا کہ خط تو لکھ دوں پر میرے پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا پیروں میں درد ہو رہا ہے، اس کا خط سے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو خط میں لکھوں گا اسے میں ہی پڑھ سکتا ہوں. یعنی یہاں بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریر ایسی نہ ہو کہ آپ خود ہی پڑھ سکیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پر ڈاکٹر جو کچھ لکھتے ہیں کتنی مشکل ہے اس کو سمجھنے میں، اب ڈاکٹر ہی اس کو پڑھ سکتا ہے. تو ایسی تحریر نہ ہو کہ آپ کی تحریر کوئی اور نہ پڑھ سکے. تو ہمیشہ جب لکھنا سیکھیں تو یہ خیال رکھیں کہ جو بھی لفظ لکھ رہے ہیں، جو بھی حرف لکھ رہے ہیں وہ صاف لکھیں، واضح لکھیں، ایسا لکھیں کہ پڑھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ لے. خط ایک طریقے لیٹر کو بھی کہتے ہیں، اور خط جو ہے اور بھی اپنے بہت سے معنی رکھتا ہے. تو بہرحال یہاں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی تحریر کو صاف رکھیں. اب اسی طرح سے میں آپ کو ایک جملہ اور سکھاتی ہوں لکھنا. ہم یہ کہہ رہے ہیں دادا آم دے دو. اب دیکھیے یہاں میں نے ایسے حرفوں کو لیا، جیسے واو بھی ہے تو واو بھی عام طور سے اکیلا ہی لکھا جاتا ہے. دے دو، ابھی دیکھیے گا آپ، دادا. اب دیکھیے ہم دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، دادا، آم، پھر اس کے بعد ہم ابھی الگ الگ ہی لکھ رہے ہیں دے دو تاکہ آپ سمجھ سکیں. دے دو، دادا آم دے دو. ایک جملہ آپ لکھنا سیکھ لیجیے. یا آم تازہ ہے، یعنی ایک دم فریش آم ہے. اب دیکھیے یہاں جو ہے ہے کی شکل پہ غور کیجیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے یہ ساری چیزیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہیں وہ حرفوں کو ملا کر لفظ بناتے ہیں. چلیے اب کچھ تھوڑا سا لکھنے سے الگ بات ہو جائے. آپ نے ایک نغمہ سنا ہوگا 1985 میں
ہاں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں. دیکھیے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ فلم کی بات کرنا یا نغمے کی بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ تیزی سے ہماری بات سمجھ پائیں. تو جس وقت کہ ایک فلم آئی تھی 1985 میں غلامی، اس کا ایک نغمہ بہت مشہور ہوا تھا، اور وہ نغمہ تھا زحال مسکی مکن بے رنجش بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، زحال مسکی مکن بے رنجش بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے. اب یہ نغمہ آیا، اس نغمے نے ہمارے دل کو اتنا کھینچا اپنی طرف کہ جس کو اس نغمے میں استعمال کیے گئے شعر کا پہلا مصرع نہیں بھی سمجھ میں آیا تب بھی وہ گنگناتا ہے. آج بھی اگر یہ نغمہ کہیں بھی بج رہا ہو ہم فوراً گنگنانے لگتے ہیں. یہ گلزار کا لکھا ہوا گیت ہے، اور گلزار نے اس کو کہاں سے متاثر ہو کے لکھا. دراصل امیر خسرو جو بہت مشہور شاعر ہیں، ان کی غزل ہے جو بے حد مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں. اور یہ جو غزل تھی، یہ غزل تھی زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں. اب دیکھیے اس میں آدھا مصرع فارسی ہے، آدھا مصرع جو ہے وہ بولی ہے جو عام طور سے گاؤں میں یا کہیں بھی لوگ بولتے ہیں. تو زحال مسکی مکن تغافل کہ اس بیچارے سے غفلت مت برتو، یعنی اس سے تم لاپرواہی مت برتو. درائے نینا آنکھیں چراتے ہو، بنائے بتیاں باتیں بناتے ہو. تو وہ بیچارہ جو تمہارے لیے پریشان ہے، تم اس سے آنکھیں چراتے ہو، نظریں چراتے ہو، باتیں بناتے ہو کہ تاب ہجراں ندارہ میں جاں، کہ میرے اندر جدائی کی تاب نہیں ہے، یعنی الگ ہونے کی اب قوت برداشت نہیں ہے. نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں، تو کیوں نہیں مجھے سینے سے لگا لیتے ہو. تو اب دیکھیے یہ گلزار جی نے وہاں سے متاثر ہو کر یہ نغمہ لکھا. تو اسی طرح سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں ہمارے دل و دماغ پر اثر کرتی ہیں. تو یہ جو نغمہ تھا، اس سے آپ کو مجھے سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کچھ لفظ ایسے سمجھ میں آئیں کہ جن کا تعلق حالانکہ براہ راست اردو سے نہیں ہے. جیسے اب یہ زحال مسکی، یعنی جو مسکی کے اگر آپ لفظی معنی لینے جائیں، اگر آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھنے جائیں تو بیچارہ یا جس کی حالت بہت خراب ہے، تو اس سے جو ہے آپ رنجش مت رکھو. بے رنجش، رنجش کے معنی دشمنی مت رکھو، اس سے کینہ مت رکھو، اس سے عداوت مت رکھو. بحال ہجراں بیچارہ دل ہے کہ ابھی تو اس بیچارے دل نے ابھی تو جدائی کا غم سہا ہے، یعنی وہ اپنے دوست سے بچھڑا ہوا ہے اس لیے بے قرار ہے. تو دیکھیے فارسی کے یہ لفظ ہیں، لیکن اگر اس کے معنی آپ کو معلوم ہو تو اس نغمے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. حالانکہ دیکھیے شعر و ادب ایک ایسی چیز ہے کہ زبان نہ جانتے ہوئے بھی وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، ہمیں متاثر کرتا ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ زحال مسکی مکن بے رنجش بحال ہجراں بیچارہ دل ہے. تو یہ جو پورا مصرع ہے، یہ مصرع چاہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نغمہ ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے. سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے. تو یہ ہیں فلمی نغمے جو ہمیں زبان سکھاتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھیے، کہانیاں پڑھیے، کہانیاں، کتابیں، یہ نغمات، بشرطے کہ نغمہ وہ سنا جائے کہ جس میں کہیں نہ کہیں ادبی چاشنی ہو، ادبی مٹھاس ہو، تبھی ہم اس کو سن کر نہ صرف یہ کہ مسرور اور خوش ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو اس سے ہم نے زبان بھی سیکھی.
ہم نے 4 لفظ جو ہیں وہ فارسی کے سیکھے، جن کو میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتی ہوں. زحال مسکی، مسکی کہتے ہیں بیچارے کو. زے جو آیا ہے یہاں سے کے معنی میں آیا ہے. زحال، زحال مسکی. اس کے بعد جو حرف آئے ہیں بے رنجش، زحال مسکی، مکن بے رنجش. تھوڑا سا مشکل پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. کیونکہ میرے پاس جگہ کم ہے اس لیے میں یہ ایک ہی مصرع ہے، ایک ہی لائن ہے، میں اس کو آدھا نیچے لکھ رہی ہوں. زحال مسکی مکن بے رنجش، بحال ہجراں بیچارہ دل ہے. بیچارہ دل ہے. زحال مسکی مکن، مسکین سے مت کرو، یا وہ بیچارہ دل جو بہت پریشان ہے اس سے مت کرو بے رنجش، اس سے کینہ مت کرو، اس سے رنجش مت کرو، اس سے خفا مت ہو. اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، کیونکہ دل ابھی جدائی کا درد سہ رہا ہے تو اس پر مزید زیادتی مت کرو. تو یہ نغمہ جو ہے وہ ہمیں کچھ فارسی کے لفظوں کو سکھا کر جاتا ہے. تھوڑا سا مشکل لگا ہوگا لیکن اگر اس کو آپ بار بار سنیں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ایک ایسی زبان کے بھی چند لفظ آپ کے دل دماغ میں آئیں گے کہ جو آپ کی ووکیبلری میں اضافہ کریں گے. اور ہمارا وہ مقصد پورا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ کے دماغ میں الفاظ کا ذخیرہ یا لفظ بڑھتے جائیں گے یا آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے آپ بہت اچھی اردو نہ صرف یہ کہ بولنے لگیں گے بلکہ لکھنے بھی لگیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے مقصد کو پورا کرنے میں یا اس مقصد کو آگے بڑھانے میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کا بے حد شکریہ.